बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरे जो उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख की जो वीडियोज़ हैं उनसे आप लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे, फ़ायदा ले रहे होंगे और मज़ीद ये कि आप खैरियत से भी होंगे। तो इससे पहले जो आज की वीडियो है, इससे पहले 19 चैप्टर 19 अबवाब की जो वीडियोज़ जो हैं वो एहसन तरीके से और अहम सवालों के साथ मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप उसको देख कर भी है जो है ना उर्दू की तैयारी कर सकते हैं। तो आज है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख का बाब नंबर जो है 20 है। और ये क्या है जी, डॉक्टर सलीम अख्तर साहब की किताब है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख। तो उसका जो बाब है तरक्की पसंद अदब की तारीख। तो थोड़े आगाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तो थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है, मैंने लिहाजा तहरीरी इम्तिहान के हवाले से जो है वो कुछ अहम सवाल जो हैं हाईलाइट किए हैं, वो आपको पसंद आएंगे। तो हाईलाइटेड सवाल ही जो है ना वो मैं आपको करवाता हूँ। लेकिन अगर आपका दिल करता है तो रोक कर आप कुछ और पढ़ना चाहें, हाईलाइटेड के अलावा कुछ और लाइनें पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, ये आपकी मर्जी है। लेकिन हाईलाइटेड चीज़ें जो लाइनें जो हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सफ़ा के इख्तिताम पर। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ द राइटर्स फॉर द डिफेंस ऑफ कल्चर के नाम से अदब और तहजीब की हिफाजत के लिए गोरकी, रोमीन रूला, थॉमस मान, हेनरी बारबूस, वर्ल्ड फ्रैंक, आंद्रे मालरू की रहनुमाई में जो फिर थोड़ा बता देता हूँ कि जुलाई 1935 में अदीबों की एक बैन अवी कॉन्फ्रेंस पेरिस में मुनक़िद हुई, जिसमें सारी दुनिया के बड़े बड़े अदीब शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान का कोई बड़ा अदीब जो है वो नहीं शिरकत कर सका, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो है लेकिन सजाद ज़हीर और मलिक राज आनंद ने जो इस ज़माने में लंदन में थे, इसमें शिरकत की। इस ज़माने में टैगोर ने अपनी आवाज़ फाशिज़म की मुखालफत में बुलंद की। पेरिस कॉन्फ्रेंस के इनकाद से चंद माह पहले सजाद ज़हीर और मलिक आनंद राज ने लंदन में मुकीम हिंदुस्तानी तालिब इल्मों की मदद से तरक्की पसंद मुसन्निफिन की अंजुमन बनाने के ख्याल को अमली जामा बनाया। 1935 में लंदन के नाकिंग रेस्तरान में इनका पहला ऐलान नामा तैयार किया गया, जिस पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े मोहतरम अदीबों ने भी दस्तखत किए। फिर इसी ऐलान नामा की बुनियाद पर 15 अप्रैल 1936 को अंजुमन की पहली कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें मुंशी प्रेमचंद की जेर सदारत मुनक़िद हुई। यानी कि तरक्की पसंद तारीख की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी पहली सदारत किसने की थी? प्रेमचंद ने। तरक्की पसंद तारीख बड़ी तेज़ी से फैलने लगी और उर्दू के तमाम बड़े बड़े अदीबों और शोरा ने यानी शायरों ने इसका खैर मकदम किया, जिनमें सबसे अहम प्रेमचंद, जोश मलियाबादी, हसन मुहानी, डॉक्टर अब्दुल हक, डॉक्टर आबिद हुसैन, मौलाना नियाज फतेहपुरी, काजी अब्दुल गफ़ार, फ़राक गोरखपुरी, मजना गोरखपुरी, अली अब्बास हुसैनी और सागिर निज़ामी के नाम हैं। इकबाल ने भी सजाद ज़हीर की हौसला अफजाई की थी। दिसंबर 1932 में अहमद अली, सजाज़ही, रशीद जहां और महमूद मुजफ्फर के अफसानों का मजमुआ अंगारे जो है वो तबाह हुआ और 4 माह बाद जब्त कर लिया गया। अंगारे के मुसन्निफिन कौन थे? अहमद अली, सजाज़ही, रशीद जहां और महमूद अल मुजफ्फर। 1934 में अहमद अली के अफसानों का मजमुआ शोले छपा। 1938 में जब दूसरी कॉन्फ्रेंस का कलकत्ता में टैगोर के खुतबा से इफ्तिताह किया गया तो इस वक्त सजाद ज़हीर का नावलेट लंदन की एक रात, कृष्ण चंद्र का अफसानों का मजमुआ पहला मजमुआ तिलिस्म ख्याल, मजाज की आहंग और हयातुल अंसारी के अफसाने अनोखी मुसीबत शाये हो चुके थे और इन्हीं को अफकार नौ के कसर की अव्वलीन खिश्त करार दिया जा सकता है। लेकिन अहमद अली ने अपने एक मजमून तरक्की पसंद तरक्की पसंद मुसन्निफिन और तख्लीकी मुसन्निफ तरक्की पसंद तरक्की पसंद मुसन्निफिन और तख्लीकी मुसन्निफ किसकी तस्नीफ है? अहमद अली की। तो इधर जो है जो मैंने बुनियादी सवाल बताए हैं इसमें से, तो अंगारे किसका अफसानी मजमुआ है? तो अहमद अली, सजाद, रशीद जहां, महमूद मुजफ्फर का। और कब शाया हुआ? 1932 में। इसके बाद जो है शोले जो है वो अहमद अली का मजमुआ था और सजाद ज़हीर की एक तसनीफ़ है, नावलेट है लंदन की एक रात।
اور کرشن چندر کا پہلا افسانہ جو ہے ترس میں خیال ہے اور مجاز کی آہنگ ہے، اور حیات الانصاری کے جو افسانے انوکھی محبت، اور ساتھ ہی احمد علی کے جو مضمون ہے تحریک کے ترقی پسند مصنفین اور تخلیقی ادب، یہ اہمیت کے حامل ہیں۔ سوال پیپر میں تحریر امتحان میں یہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ رشید جہاں نے افسانے اور ڈرامے لکھے، عورت اور دوسرے افسانے شعلہ جوالا، رشید جہاں اور دوسرے افسانے ڈرامے کتب، یعنی کہ رشید جہاں اور دوسرے افسانے اس کے ہیں ڈرامے کتب، تو یہ بھی ہے۔ رشید جہاں نے افسانوں اور ڈراموں میں انداز و اسلوب بدل بدل کر اور کی مظلومیت اور مرج حالات کے ہاتھوں اس کے استحصال کا موضوع بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد نیچے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی کا ہفت روزہ زندگی جو ہے ہفت روزہ ایک اخبار یا مجلہ تھا، وہ کس کا تھا؟ ڈاکٹر وحید قریشی کا تھا۔ اور ڈاکٹر وحید قریشی کی ایک اور بڑی مشہور تصنیف ہے شبلی کی حیات معاشقہ، اور دوسری ہے حیات شبلی بھی ہے۔ انگارے کی اشاعت کے وقت اور بعد میں سب کے ذہن میں ادبی مقاصد تھے، لیکن وہ ہنگامیہ جو 1936 سے پہلی ترقی پسند مصنفین کانفرنس میں ہوا زیادہ تر سیاسی تھا، اور اس نے تاریخ کی اس شکل و حیت کو مسح کر دیا جس پر اس کی بنیاد پڑی تھی، اور جس کا اعلان اس کانفرنس کے انعقاد سے 3 سال قبل کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کانفرنس کے بعد وہ مصنف جو دراصل تخلیقی تھے، آخرکار تحریک کے سیاسی گروہ سے دور ہوتے گئے اور کٹتے ہی چلے گئے، جس کی بنا پر سجاد ظہیر نے ان کا اور اصل واقعات کا ذکر اپنی یک طرفہ تصنیف میں تعصب سے کیا ہے، یا تو تعصب سے کیا ہے یا ان کو نظر انداز کر دیا، اور ایسی تصانیف کا نام تک نہیں لیا جو ان کے مفاد کے منافی تھی، یا ان کی بساط کے جمے ہوئے نقشہ کو درہم برہم کر دیتی۔ چلتے ہیں نیچے۔ ادب اور زندگی کس کی تصنیف ہے؟ اختر حسین رائے پوری کی۔ ادب اور زندگی کس کی تصنیف ہے؟ اختر حسین رائے پوری کی۔ ترقی پسند مصنفین عملی لحاظ سے نہ صحیح لیکن نظریاتی اعتبار سے اشتراکیت کے ہم تھے۔ کس کے جی؟ اشتراکیت کے، جس کی بنیاد جو ہے کارل مارکس نے رکھی تھی، اور یوں اشتراکی مقاصد ادبی مقاصد قرار پائے۔ چنانچہ ہندوستان کے ادیب نے پہلی مرتبہ طبقاتی کشمکش کا شعور حاصل کیا اور عوامی جدوجہد میں اپنے مقام کو پہچانا۔ عوامی اخوت کے تحت ترقی پسند ادیب کسی مخصوص خطہ یا نسل کا نہیں بلکہ عوام کا ترجمان بنا، اور یوں ظلم، جبر، استحصال اور غلامی کے خلاف احتجاج اور اس کی مذمت بین الاقوامی سطح پر کی گئی۔ ادب محض کاروبار دل کا نقیب اور تفریح طبع کا ذریعہ نہ رہا، بلکہ پہلی مرتبہ اسے عوامی مسائل کے حل کا وسیلہ قرار دے کر عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے عوامی امنگوں کا ترجمان بنایا گیا۔ ترقی پسند تاریخ سے پہلے رومانوی تاریخ کا دورہ تھا، ٹھیک ہے۔ ترقی پسند مصنفین نے پہلی مرتبہ معاشی استحصال اور اس کے عوامل و محرکات کا عقلی تجزیہ ہی نہ کیا بلکہ کمیونزم کی صورت میں خوش رنگ مستقبل کی بشارت بھی سنائی۔ یوں بے مقصد ادبیات کو مقصد دیا گیا، جس سے اختلاف بھی کیا گیا، اور انہیں گالی کے طور پر ملحد، جنس پرست، سرغے اور روسی اعلی کار بھی کہا گیا، کیونکہ وہ ترقی پسند تاریخ کی بنیاد اشتراکیت پر رکھی گئی تھی، اور اشتراکیت کی بنیاد جو ہے کارل مارکس نے رکھی تھی۔ کارل مارکس جو تھا وہ روس کا رہنے والا تھا۔ ترقی پسند جو تحریک ہے، ترقی پسند مصنفین کے تخلیقی مقاصد کے لیے فیض احمد فیض نے افراط و تفرید سے بھائی جو اچھی بات کی ہے، انہوں نے مقالہ بعنوان شاعر کی قدریں کس کا مقالہ ہے؟ فیض احمد فیض کا، مشمولہ ترقی پسند ادب، مرتبہ ڈاکٹر قمر رئیس اور سید عاشور کاظمی۔ چلیں جی، یہ ہائی لائٹڈ پڑھتے ہیں۔ ترقی پسند ادیبوں پر بیلمون ادب برائے پروپیگنڈا کا الزام لگایا جاتا ہے، جس میں جزوی صداقت بھی ہے۔ اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ جل بجھے انگارے کے اوپر بات ہو جائے۔ دسمبر 1932 میں احمد علی کی مرتبہ انگارے لکھنؤ سے شائع ہوئی تو یہ ایک ہنگامہ خیز کتاب ثابت ہوئی۔
گویا پنڈورا کا صندوق کھول گیا۔ دائیں بازو کے پریس نے وہ غدر برپا کر دیا کہ تاریخ عدم انگارے صرف اسی مخالف کی وجہ سے امر ہو گئی۔ ڈاکٹر خالد علوی انگارے میں لکھتے ہیں، حافظ مولوی ہدایت حسین ممبر یوپی کونسل نے گورنر کی کونسل میں انگارے کے خلاف آواز اٹھائی اور کتاب کو فحش اور ایک خاص فرقہ کے لیے دل آزار ثابت کیا۔ جن اخبارات نے انگارے کے خلاف مضامین لکھے وہ حسب ذیل ہیں: ہفت روزہ سچ لکھنؤ، ہفت روزہ سرفراز لکھنؤ، راستی بارہ بنکی ہمدم لکھنؤ، نوید لکھنؤ، روزنامہ خلافت لکھنؤ، آزاد لاہور، رہبر دکن حیدرآباد، شیرازہ بارہ بنکی، مخبر عالم مراد آباد، روزنامہ حقیقت لکھنؤ اور ایک انگریزی روزنامہ اسٹار اعلیٰ نے بھی انگارے کو قابل مذمت تخلیق جو ہے وہ قرار دیا۔ 1932 میں انگریزی روزنامے ہندوستان ٹائمز کی 21 فروری کی اشاعت میں ایک مضمون شائع ہوئی جس میں آل انڈیا کانفرنس لکھنؤ کی مرکزی مجلس کی قرارداد کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ہم دل آزار اور فحش کتاب انگارے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، جس میں خدا اور اس کے پیغمبروں کا مذاق اڑا کر تمام مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، جو مذہب اور اخلاقیات دونوں کے نقطہ نظر سے انتہائی قابل اعتراض بات ہے۔ علماء کرام نے اس کتاب کے تخلیق کاروں کے خلاف ممبروں کو پلیٹ فارم کی طرح استعمال کرنا شروع کیا اور فتووں کی بوچھاڑ میں کیا کیا بوچھاڑ کر دی، اور پھر متحدہ کی یہ کیا ہے لفظ جی صوبجات متحدہ کی اسمبلی میں اس پر سوال اٹھائے گئے اور کتاب کی ضبطی کے مطالبات کیے گئے، کتابچے شائع کیے گئے جن میں مصنفین کو ہدف ملامت بنایا گیا۔ قانونی چارہ گوئی کر کے سزا دلوانے کے سلسلے میں مقدموں کے لیے فنڈ جمع کیے گئے، مصنفین کو سنگسار کرنے اور پھانسی پر لٹکانے کی مانگ کی گئی۔ کتب فروشوں نے اس ڈر سے کہ ان کے کاروبار پر برا اثر پڑے گا کتاب کے تمام نسخے پبلشر کو واپس کر دیے تھے۔ آخرکار صوبجات متحدہ نے 15 مارچ 1933 کو تحریرات ہند کی دفعہ 99A کے تحت کتاب کی ضبطی کا حکم دے دیا۔ بلکہ صوبہ جات نے، یہ لفظ ہے صوبہ جات۔ انگارے میں 9 افسانے اور ایک ڈرامہ تھا۔ سجاد ظہیر کے سب سے زیادہ 5 افسانے ہیں: نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی ایک رات، دلاری، اور پھر یہ ہنگامہ رشید جہاں کا افسانہ دلی کی سیر اور ڈرامہ پردے کے پیچھے۔ احمد علی کے 2 افسانے بادل نہیں آتے اور میاوٹوں کی ایک رات، اور محمود المظفر کا جواں مردی جو ہے، اور بعد میں سجاد ظہیر نے اسے انگریزی سے اردو میں ترجمہ بھی کر دیا تھا۔ ملک گیر مخالفت اور ضبطی کی وجہ سے انگارے کو خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی اور آزادی اظہار اور بغاوت اور مسلمات کے خلاف احتجاج کے لیے اس نے علامت کی صورت اختیار کر لی۔ اگلے صفحے پر چلتے ہیں جی۔ اگلے صفحے کے اختتام پر جو ہے وہ ایک لائن ہے: ترقی پسندوں کا ہر اول پریم چند۔ یہ درست ہے کہ 1936 میں ایک کانفرنس اور باقاعدہ لائحہ عمل کے بعد اس طریق نے باضابطہ صورت اختیار کی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ترقی پسند ادب کی تاریخ یا کسی بھی تاریخ کا خیر مقدم اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لیے ایک ذہنی فضا تیار نہ ہو چکی ہو۔ چنانچہ پریم چند کے فنی شعور، زاویہ نگاہ اور تخلیقات میں تمام خصوصیات ہیں جن سے ترقی پسندی عبارت ہے۔ فیشن کے طور پر باقی ادیب کہلانے والوں سے کہیں پہلے یہ پہلے اپنے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن 1909 انگریز سرکار کے ہاتھوں نظر آتش کروا چکے تھے۔ گویا پہلے افسانے دنیا کا سب سے انمول رتن جو 1907 میں مکمل ہوا تھا، ہی سے ان کے ذہن میں ادبی مقاصد اور فنی لائحہ عمل واضح اور متعین تھا۔ 13 ناول لکھے، کس نے لکھے جی؟ جن سے پریم چند نے، یہ بات ہو رہی ہے پریم چند کی، تو ان کا اصل نام جو دھن پت رائے تھا اور قلمی نام پریم چند سے معروف ہو کر اپنی 56 سال زندگی میں 250 قریب یہ افسانے لکھے اور 13 ناول لکھے، جن میں سے چوگان ہستی، بازار حسن، بیوہ، گوش عافیت، میدان عمل، نرمرا اور گودان بہت مشہور ہوئے ہیں۔ میری پہلی کہانی کا نام دنیا کا سب سے انمول رتن 1907 میں رسالہ زمانہ میں چھپی۔ اس کے بعد میں نے، یہ پریم چند خود کہہ رہے ہیں، زمانہ میں 4-5 کہانیاں اور لکھی
جون 1908 میں 5 کہانیوں کا مجموعہ سود وطن کے نام سے زمانہ پریس کانپور سے شائع ہوا اور ضابط کر لی گئی۔ یوں پریم چند ایسے باغی ادیب کہلائے جس کی کتاب ضابط کی گئی۔ سود وطن میں 5 افسانے شامل ہیں۔ دنیا کا سب سے انمول رتن، یہی میرا وطن ہے، شیخ مخمور، صلہ ماتم، عشق دنیا اور حب دنیا۔ دان پتہ سر رائے تھا، 1880 میں پیدا ہوئے، 1936 میں ان کی وہ وفات ہوئی۔ پریم چند نے جس ناول کا ذکر کیا ہے وہ نواب رائے الہ آبادی کے قلمی نام سے 7 روزہ آواز خلق بنارس میں بالا قسط چھپتا رہا تھا اور نام کیا تھا اسرار معاہدہ۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو باب ہے اسی ایک ویڈیو میں مکمل ہو جائے۔ سود وطن کی ضبطی کے بعد پریم چند کا قلمی نام اختیار کیا اور اسی سے معروف ہوئے۔ چند افسانی مجموعوں کے نام درج ہیں: پریم پچیسی حصہ اول و دوم، پریم بتیسی حصہ اول و دوم، پریم چالیسی حصہ اول و دوم، خاک پروانہ، خواب و خیال، زادرہ۔ سود وطن کے تمام افسانے سیر درویش کے افسانے کے اضافے کے ساتھ حب وطن کے نام سے گیلانی الیکٹرک پریس بک ڈپو 45 ٹیمپل روڈ لاہور سے سن اشاعت درج کیے بغیر شائع ہوئے۔ اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ افسانے کے ناقدین نے ہمیشہ پریم چند ہی کو اردو کا پہلا افسانہ نگار قرار دیا ہے، مگر یہ اولیت متنازع ثابت ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر سید معین الرحمان اور ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کے بموجب پریم چند کے برعکس سجاد حیدر یلدرم اور راشد الخیری اولیت کے اعزاز کے مستحق ہیں۔ پریم چند کو اس بات کا کریڈٹ بہرحال جاتا ہے کہ حقیقت نگاری کی صورت میں انہوں نے اردو افسانے کی عمارت کی خشت اول سیدھی کی۔ افسانہ اور عصری شعور کی بات ہو جائے تو کرشن چندر نے کشمیر کی مظلومی کے خوبصورت اسلوب میں تذکرہ سے آغاز کیا، مگر بعد ازاں ہندوستان کے ہر خطہ میں بسنے والوں کے مسائل کے لیے اپنا قلم وقف کر دیا اور اب تک اس کی سوچ دیگر اقوام کے لیے بھی ہے۔ منٹو اور عصمت کے حصہ میں جنس کی بدنامی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی اچھی کہانیاں مقدمات کی سنسنی میں دب گئی۔ مفتی نے افراد کی کامیاب تحلیل نفسی کی۔ دیو نندر سیتار، یہ لفظ ہے جی دیو نظر ستار یا دیوندر ستار، تو غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ تو اس کے تلفظ میں نے اپنے افسانوں کی اساس دیہی لوگوں پر رکھی، جبکہ ندیم نے یعنی احمد ندیم قاسمی نے گاؤں کے پس سے منظر میں انسانی زندگی کی ان المیوں کو اجاگر کیا جن کا تعلق جذباتی ناآسودگیوں سے کم اور معاشی عدم مساوات سے زیادہ ہے۔ بلونت سنگھ نے سکھوں کی نمائندگی کا حق ادا کیا۔ میر ادیب نے انسان دوستی کو اپنا مسلک قرار دیا۔ بیدی کو سب سے بڑی خصوصیات بیدی کی یعنی رنجیندر سنگھ بیدی کی سب سے بڑی خصوصیات تکنیک اور جزیات نگاری قرار دی جا سکتی ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ احمد علی کو کہاں فٹ کروں۔ یہ بات کر رہے ہیں جی ڈاکٹر سلیم اختر صاحب۔ ترقی پسندوں میں یا منحرفین میں انگارے سے لے کر تحریک کے باقاعدہ آغاز تک ترقی پسندوں کے ساتھ رہے، پھر اصولی اختلافات ذاتی اناء کی وجہ سے الگ ہو گئے اور اردو کے مقابلے میں انگریزی میں زیادہ لکھا۔ تاریخ سے علیحدگی کے باوجود بھی ادب برائے زندگی کے قائل رہے۔ شعلے، ہماری گلی، قید خانے، افسانے مجموعوں اور انگریزی ناول ٹوائلائٹ ان دہلی، ترجمہ دلی کی شام۔ احمد علی نے قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا۔ موت سے پہلے افسانوں کا آخری مجموعہ ہے، یعنی احمد علی کا آخری مجموعہ موت سے پہلے خاکہ نگاری کے بارے میں بات ہو جائے تو اصل میں بات چاہ رہی ہے ترقی پسند تاریخ کے جو ادیب ہیں، تو ترقی پسند تاریخ سے وابستہ ادیب میں جنہوں نے خاکہ نگاری لکھی تو عصمت کا دوزخی، منٹو کے گنجے فرشتے اس سلسلے میں نمایاں مثال ہیں۔ رپور تاج کو مقبول بنانے میں کرشن چندر، عصمت چغتائی اور ابراہیم جلیس، سجاد ظہیر وغیرہ نے اہم کردار ادا کیا۔ تو بات ہو جائے عام طور پر یہ باور کیا جاتا ہے کہ کرشن چندر کا پودے پہلا رپور تاج ہے۔ اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں جی۔ اگلے صفحے میں صرف ایک ہی لائن ہے، جوش ملی آبادی نظم کارل مارکس، یعنی کارل مارکس کس کی نظم ہے؟ جوش ملی آبادی کی۔ میں اپنے مخصوص پرجوش انداز میں کارل مارکس کو یوں خراج
عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ السلام اے مارکس، اے دانائے راز، اے مریض انسانیت کے چارہ ساز۔ چلو جی اگلے صفحے کو موو کرتے ہیں جی۔ اگلے صفحے پر بھی یہی ایک لائن ہے، اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ترقی پسند تخلیقات کی پرکھ اور ان کے ساتھ ساتھ ماضی کی اسالیب اور روایت کی چھان پھٹک کے لیے جس نئی تنقید نے جنم لیا وہ اپنے اصول و قوانین کے لحاظ سے مارکسی یا اشتراکی تنقید ہے۔ اس صفحے پر صرف اہم یہ مجھے لائن ملی ہے، حسن عسکری ہر لحاظ سے ترقی پسندوں کے برعکس ہیں۔ یعنی حسن عسکری کو ہمیشہ جو ہے نا متنازع نقاد جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ وہ ادب برائے زندگی کے نہیں بلکہ ادب برائے ادب کے قائل ہیں۔ ادب برائے ادب کے، یعنی ادب برائے ادب کا جو نعرہ ہے وہ اس کے بعد حلقہ ارباب ذوق کی طریق نے بلند کیا تھا، اور ادب برائے زندگی جو ہے یہ نعرہ تھا ترقی پسند طریق کا۔ میرا جی کا حلقہ ارباب ذوق ترقی پسند مصنفین کی موضوعات ہی چلتا رہا۔ قرۃ العین حیدر نے بورژوائی طبقہ کے مسائل اور ان کی ذہنیت کو اپنا موضوع تو بنایا، لیکن خود بھی کیونکہ اسی طبقہ سے وابستہ ہیں اس لیے اپنی تحریروں سے اس طبقہ کے لیے جذباتی وابستگی ختم نہ کر سکی اور نہ ہی ان پر ماتم کرنے سے باز رہ سکی۔ حلقہ ارباب ذوق کے بارے میں تھوڑا سا بات ہو جائے۔ شیر محمد اختر کے ایک بیان کے بموجب اس کا ابتدائی نام بزم داستان گوئیاں تھا۔ 29 اپریل 1939 کو اس کا پہلا اجلاس حفیظ ہوشیار پوری کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں نسیم حجازی نے اپنا افسانہ تلافی پیش کیا۔ ان دنوں اس کے اجلاس لکشمی مینشن میکلوڈ روڈ کے عکا میں نصیر احمد جامعی کے مکان پر منعقد ہوتے تھے۔ تو بات ہو جائے کہ ترقی پسند تحریک کی پہلی صدارت جو ہے وہ منشی پریم چند نے کی، اور حلقہ ارباب ذوق کی پہلی صدارت جو ہے وہ حفیظ ہوشیار پوری نے کی تھی۔ حلقہ ارباب ذوق کے بارے میں ڈاکٹر آفتاب احمد خان اپنے ایک مقالہ یا مضمون حلقہ ارباب ذوق، یعنی حلقہ ارباب ذوق کس کا مضمون ہے؟ ڈاکٹر آفتاب احمد خان کا ہے جی۔ اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ اچھا، کیا حلقہ ایک تاریخ ہے؟ تو اس میں کے لیے صرف اور صرف ایک لائن ہے نیچے جو مجھے ملی ہے، اس میں جو اہم سوال ہے، مقالات حلقہ ارباب ذوق مرتبہ سہیل احمد خان کا ہے۔ بس یہ مجھے جو ہے نا ایک اہم سوال ملا ہے، مقالات حلقہ ارباب ذوق کس کا ہے؟ سہیل احمد خان کا ہے جی۔ چلتے ہیں نیچے۔ ترقی پسند مصنفین پابندی کے ساتھ ہی ملک بھر میں انجمن کے خلاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، حالانکہ ابتدا میں ایسا نہ تھا۔ چنانچہ آج بہت ہی معروف شخصیات جو اب ترقی پسندوں کی مخالفت سمجھی جاتی ہیں کبھی ان کی ہمنوا تھی۔ مثلا حفیظ جلندری، جنہوں نے پاکستان میں ترقی پسندوں کی پہلی سالانہ اجلاس کی کانفرنس کی تھی، جبکہ جسٹس ایس اے رحمان نے ترقی پسند مصنفین کی دوسری سالانہ کانفرنس کے موقع پر ایک پیغام دیا تھا۔ امروز جولائی 1952 میں اس کا آغاز ہوا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی عہد کی ایک اہم شخصیت بھی ترقی پسندوں کی مخالف نہ تھی۔ چنانچہ دوسری سالانہ کانفرنس کے لیے مولانا ظفر علی خان نے بھی ایک پیغام دیا، اور یوسف ظفر اور قیوم نظر نے بھی کانفرنس کے موقع پر کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ترقی پسند مصنفین سیاسی معاشی مسائل پاکستان کے 7 کروڑ مسلمانوں کی خواہش اور رجحانات کی روشنی میں حل کریں۔ کراچی میں دوسری سالانہ کانفرنس مولوی عبدالحق کی صدارت میں ہوئی، اور یہیں انجمن کا مجوزہ منشور تیار کیا گیا، اور اس سے اگلے روز عبد المجید سالک اور مولوی عبدالحق نے اپنی تقریروں میں کہا کہ ترقی پسند ادیبوں کی تخلیقات پر پاکستان کو فخر ہے، اور احمد نجم قاسمی نے جنہیں دوبارہ سیکرٹری منتخب کر لیا گیا، پریس کانفرنس میں کہا کہ تقسیم کے بعد جو سماجی اور اقتصادی حالت پیدا ہو گئی تھی، اس کے سبب ہم ترقی پسند انتہا پسندی کا شکار ہو گئے تھے۔ نیچے چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ترقی پسند تحریک کیوں نہ پنپ سکی؟ تو ڈاکٹر کریم الدین احمد نے اپنے مضمون ترقی پسند تحریک کا ایک جائزہ، ترقی پسند تحریک کا ایک جائزہ کس کا مضمون ہے جی؟ ڈاکٹر کریم الدین احمد کا جو ہے ایک مضمون ہے۔ تو آج جو ہے یہ باب جو ہے اختتام پذیر ہو گیا ہے، تو یہ میں مزید اگلی ویڈیو بھی لے کر آؤں گا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھی ہے تو میں نے جو اہم سوال آپ کے لیے نکالنے ہیں یقیناً وہ تحریری امتحان کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، اور آپ کی مدد بھی کریں گے ہر امتحان میں۔
تو ان کو ذہن نشین کر لیں، کاپی پر نوٹ کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، ان کے اپنے نوٹس بنا لیں جو میں نے ہائی لائٹس لائنیں کی ہوئی، تو آپ کی مرضی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو، رب راکھا اللہ نگہبان۔